Assalamu alaikum readers as well as listeners. Hope so you all are doing well. So here's me your writer Harib Malik. गायब कहीं नहीं हुई थी, यहीं पे थी. गला बहुत ज़्यादा खराब था जिसकी वजह से कुछ भी बोला नहीं जा रहा था. बट सो कम टू दी एपिसोड. स्टार्ट करते हैं नॉवल फकीर इश्क सीजन 2 ऑफ रोगे इश्क. लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 57 58. अच्छा, तो आज की एपिसोड सिर्फ अरियान और अनाया की स्पेशल है. बेड के साथ टेक लगाए, वो हाथ में फ़ोन पकड़े सेल फोन की स्क्रीन पर नज़रें जमाए बैठी थी. मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र आती तस्वीर को वह पलक झपकाए बिना यकटक देख रही थी. फ़ोन को कान से लगाए एक हाथ से गाड़ी का दरवाज़ा खोलते मसरूफ़ सा उसने पीछे मुड़कर देखा था. शायद तब भी ये तस्वीर कैप्चर की गई थी. काले रंग की शर्ट के साथ ग्रे रंग की ड्रेस पैंट पहने बिलाशुबा वो बेहद वजी दिखाई दे रहा था. पुरकशिश सहर तारी कर देने वाली काली आंखें ब्लैक गोगल्स के पीछे छुपी हुई थीं. अनाया व्हाट्सएप पर उसकी डीपी देख रही थी. आज भी अनाया के फ़ोन में आर्यन का नाम ड्रैगन के नाम से ही सेव था. वही हरे रंग के ड्रैगन की एक इमोजी भी ड्रैगन के आगे सेव थी. बस फर्क इतना था कि लाला अब मौजूद नहीं था. क्या मुझे मैसेज करना चाहिए? गहरी सोच में बैठी वो न जाने कब से इसी कश्मकश में थी. खुद से दरियाफ्त करने वाला सवाल उसने एक बार फिर दोहराया. नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए. वो खुद से सवाल करती खुद ही जवाब दे रही थी. उन्होंने तो मुझसे पूछना तक गवारा नहीं किया कि मैं कब वापस आऊंगी या वो मुझे कब लेने आए. बस छोड़कर चले गए. वैसे तो बड़ा कह रहे थे कि मुझे दूर नहीं जाने देंगे. जब इतने दिन दूर रखा ये ख्याल उन्हें तब नहीं आया था. आर्यन का रवैया याद करते उसका दिल जैसे एक बार फिर किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो. आंसू उसकी हैजल आंखों से बहने को तैयार हुए. ये सब तो दूर की बात. इतनी बड़ी खुशखबरी पर भी उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला. अनाया को अपने इर्द गिर्द ऑक्सीजन की शदीद कमी महसूस हुई. उसने फ़ोन साइड पर रखा और उठकर खड़ी हुई. बेड पर पड़ी अपनी शॉल उसने उठाई और अपने कंधों के गिर्द लपेटी. धीरे धीरे कदम उठाती वो अपने रूम में मौजूद वॉल साइज विंडो की जानिब बढ़ी. सुर्ख होती हैजल आंखें दूर फलक पर चमकते चांद पर मरकूज थीं. दिसंबर के अवाइल दिनों का आगाज हो चुका था. बाहर पड़ती सर्दी की परवाह किए बगैर उसने खिड़की खोली. हवा का सर्द झोंका उसके नाजुक वजूद से टकराता उसको कपकपाने पर मजबूर कर गया. अपनी कपकपाहट को इग्नोर किए वो चांद को तक रही थी. बज़ाहिर तो वो यहीं थी पर उसका दिलो दिमाग यहाँ हरगिज़ ना था. एक एक लम्हा आर्यन का उससे दूर सोना, उसके हाथ से खाना ना खाना, हर एक चीज़ उसकी आंखों के सामने लहराने लगी. उसे मालूम ही ना पड़ा कब उसकी आंखों से आंसू छलकते उसके गाल भिगोने लगे. वो स्टिल अपनी जगह पर खड़ी चांद पर नजरें जमाए हुए थी जब एक झटके से उसके कमरे का दरवाज़ा खुला. अनाया अनाया को कमरे में मौजूद ना पाकर राइमा ने अनाया को पुकारा. अनाया, यार किधर हो? वो पूरे कमरे में नजरें दौड़ाते थोड़ी तेज आवाज में बोली. राइमा की आवाज जैसे ही अनाया की समातों से टकराई वो जल्दी से अपनी आंखें साफ करने लगी. ग्लास वॉल खुले देख राइमा आगे बढ़ी और हाथ में मौजूद ड्रेस बेड पर रखे बालकनी की जानिब बढ़ गई. अनाया,
اتنی سردی میں یہاں کیوں کھڑی ہو؟ انایا کے قریب جاتے اس کے شانے پر ہاتھ رکھے وہ نرمی سے رات کے اس پہر باہر کھڑے ہونے کی وجہ پوچھنے لگی۔ آپی، بس دل گھبرا رہا تھا تو اسی لیے کھلی فضا میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ انایا نے بڑی مہارت سے جھوٹ بولا، پر نہ پہلے کبھی اس سے جھوٹ بولا گیا تھا، نہ ہی اب وہ جھوٹ کو سچ بنا کر بولنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ اس کے بولنے پر رائما بڑے غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ سرخناک بھیگی پلکیں کوئی اور ہی داستان سنا رہی تھی۔ آپ اس وقت میرے روم میں خیریت؟ رائما کو اپنی جانب تکتا پا کر وہ بات بدلتے ہوئے بولی۔ تم روئی ہو؟ رائما اس کے چن پر ہاتھ رکھتے اس کا چہرہ اوپر اٹھائے پوچھنے لگی۔ وہ جو اپنی نظریں چرا رہی تھی اب نم آنکھوں سے رائما کو دیکھنے لگی۔ ارے نہیں آپی، میں نے کیوں رونا؟ یہ تو بس سردی کافی زیادہ ہے، اس وجہ سے نوز ریڈ ہو گئی ہے۔ انایا مسکرانے کی ناکام سی کوشش کرتے اس سے گویا ہوئی۔ اچھا خیر یار، ادھر آؤ۔ رائما انایا کو کندھوں سے تھامتی کمرے کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی۔ انایا حیرت سے آنکھیں کھولے اس کو دیکھ رہی تھی، جو اب گلاس ونڈو بند کر کے پلٹی اور بیڈ پر رکھا ڈریس اٹھائے انایا کی جانب بڑھی۔ یہ پکڑو اور جلدی سے چینج کر کے آؤ۔ بیڈ پر رکھا والنٹ براؤن کلر کا ڈریس انایا کو تھمائے وہ گویا ہوئی۔ انایا کچھ نہ سمجھتے ہوئے چہرے اور آنکھوں میں نہ سمجھی کے تاثرات سجائے رائما کو دیکھنے لگی۔ جاؤ بھئی، کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، چینج کر کے آؤ۔ رائما نے ایک نظر گھڑی کی جانب دیکھا۔ گھڑی رات 11 کا ہندسہ بجا رہی تھی۔ انایا کو ڈریس پکڑے اپنی جگہ پر جم کر کھڑے دیکھ رائما پھر گویا ہوئی، پر انایا کا اپنی جگہ سے ہلنے کا دور دور تک کوئی ارادہ نظر نہ آ رہا تھا۔ وہ انایا کا ہاتھ پکڑتے اس کو کھینچنے کے انداز میں واش روم کی جانب بڑھی۔ چلو جاؤ، جلدی چینج کر کے آؤ، میں ویٹ کر رہی ہوں۔ انایا کو واش روم کے قریب لے جاتے وہ افراتفری میں گویا ہوئی۔ پر آپی، باقی باتیں بعد میں انایا، ابھی جاؤ ڈریس چینج کر کے آؤ فوراً، ٹائم نہیں ہے نا یار۔ انایا نے کچھ بولنا ہی چاہا تھا جب رائما اس کی بات کاٹے اس کو ٹوکتے ہوئے بولی۔ انایا کچھ نہ سمجھتے ہوئے اسبات میں سر ہلائے واش روم میں بند ہوئی۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ رائما کا دیا گیا سوٹ زیب تن کیے باہر نکلی۔ والنٹ براؤن کلر میں اس کی سرخ و سفید رنگت دمک رہی تھی۔ چاکلیٹی براؤن بالوں کا جو رفسا جوڑا اس نے بنا رکھا تھا، اس میں سے کئی لٹیں جوڑے سے نکلتی اس کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ کسی بھی زیب و آرائش سے پاک، سرخ ناک، گلابی لب اور روئی روئی سرخ آنکھیں لیے کھڑی وہ کانچ کی گڑیا ہی معلوم ہو رہی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تم پر یہ کلر کتنا زیادہ سوٹ کر رہا ہے، کیا چوائس ہے لڑکی کی بھئی، ماننا پڑے گا۔ رائما اس کو دیکھتے خلوص سے بولتی ایک فلائنگ کس انایا کی جانب اچھال گئی۔ رائما کی کسی بات کا مطلب نہ سمجھتے وہ ایک بار پھر نہ سمجھی سے اس کو دیکھنے لگی۔ کس کی چوائس؟ اور آپ یہ ڈریس اس وقت؟ انایا نے پیروں کو چھوتی والنٹ براؤن کلر کی شفون کی فراک کو دیکھتے سوال داغا۔ بتاتی ہوں، پہلے میک اپ کر لوں تمہارا، پھر سب بتاتی ہوں۔ آگے ہی کافی دیر ہو گئی ہے، سارے سوال کے جواب دوں گی، پر ابھی کچھ بھی بولے بغیر ادھر بیٹھو۔ انایا کا ہاتھ تھامتی وہ اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بٹھا گئی۔ انایا تو بس ہکا بکا آنکھیں پھاڑے رائما کی پھرتی دیکھ رہی تھی، جو اب ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے میک اپ پروڈکٹس انایا کے چہرے پر لگانے لگی تھی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ 8 سے 10 منٹ میں
وہ انایا کو اچھا خاصا تیار کر گئی۔ آپی، ہم کہیں جا رہے ہیں کیا؟ انایا کے ہوائیاں اڑے چہرے کو دیکھتے لاکھ کنٹرول کرنے کے باوجود رائما اپنی مسکراہٹ نہ روک سکی اور مسکرا دی۔ نہیں، ہم نہیں میری جان، بس تم جا رہی ہو۔ رائما مسکراہٹ دباتی گویا ہوئی اور اس کے جوڑے میں مکید بال کھولے، آدھے بال شانے پر اور آدھے کمر پر پھیلانے لگی۔ انایا کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ دال میں ضرور کچھ تو کالا تھا، پر افسوس ڈریگن کی معصوم چوزی فی الحال یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ پوری کی پوری دال ہی کالی ہے۔ میں نے اپنا فون رکھا تھا یہاں۔ رائما ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے آئی شیڈوز اور میک اپ کا دوسرا سامان سائڈ پر کیے بولی، پر میک اپ کا سامان الٹ پلٹ کرنے کے بعد بھی اس کو فون نہ ملا تو وہ بیڈ کے قریب جاتی بیڈ پر دیکھنے لگی، لیکن اس کا فون وہاں بھی موجود نہ تھا۔ اف، میرا فون لگتا ہے روم میں ہی رہ گیا۔ تم بیٹھو، میں بس 1 منٹ میں فون لے کر آئی۔ رائما انایا کو کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بغیر تیزی سے کمرے سے باہر بھاگی۔ انایا اس کی پشت کو دیکھ کر رہ گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ رات کے اس پہر اس کو تیار کیوں کیا گیا تھا؟ کیا آج کوئی فنکشن تھا یا ان لوگوں کو کسی فنکشن پر جانا تھا؟ دماغ میں ڈگمگ کرتی ہزار سوال لیے وہ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے گئے میک اپ پر نظریں جما گئیں۔ رائما کو گئے 5 منٹ سے اوپر کا وقت ہونے کو تھا اور اب تک وہ واپس نہ آئی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھرا جب دروازہ کھل کر بند ہونے کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ آپی، کہاں رہ گئی تھیں آپ؟ اب پلیز بتا۔ وہ بولتے بولتے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے کھڑی ہوتی ہوئی پلٹی۔ اپنا رخ پلٹے سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی کہیں دب کر رہ گئے۔ آپ؟ حیرت کا جھٹکا کھاتی وہ اپنے سامنے کھڑے اریان کو دیکھ کر بولی۔ وہ توقع بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اریان اس وقت یہاں آئے گا۔ ہاں میں۔ دروازے کو لاک کیے وہ انایا کی جانب دیکھے، بڑے ہی پرسکون انداز میں بولا۔ انایا ہیزل آنکھوں میں کچھ حیرت اور کچھ خوشی لیے اس کو تک رہی تھی۔ اپنے جذبات وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ اریان کو مس کر رہی تھی اور وہ اس سے ناراض بھی تھی۔ اپنی کیفیات سمجھنے سے قاصر تھی یا شاید یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ خوش ہونا ہے یا اریان کو ناراضگی دکھانی ہے۔ انایا کے یکٹک اپنی جانب دیکھنے پر وہ مسکراتا جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سکون سے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا گیا۔ جہاں انایا سٹل اس کو تک رہی تھی وہیں اب اریان بھی گہری نظروں سے انایا کا پور پور اپنی آنکھوں سے چھوتا اس کے کندن وجود کو سراہنے لگا۔ بلا شبہ یہ رنگ اس پر بہت جچ رہا تھا۔ وہ چوسی ہمیشہ کی مانند ایک بار پھر اریان کو چاروں شانے چت کر چکی تھی۔ اوپر سے مہارت سے کیا گیا میک اپ، لائنر، مسکارا سے سجی ہیزل آنکھیں، اور آج تو ہیزل آنکھوں میں کاجل کی باریک سی لکیر بھی کھینچی گئی تھی جو اس کی آنکھوں کو اور زیادہ خوبصورت بنا رہی تھی۔ اریان کی نظریں انایا کی آنکھوں سے ہٹتی اس کے لبوں پر جمی پنک لپ گلوس سے رنگے۔ اس کے بھرے بھرے لب اریان کی تشنگی بڑھانے کو کافی تھے۔ خاموشی ان دونوں کے درمیان حائل تھی، پر اریان کی بولتی نظروں کے آگے کسی الفاظ کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ اریان کی جذبہ لٹاتی پرتپش نظروں کا اثر ہی تھا کہ انایا کا وجود جھلسنے لگا تھا۔ وہ کانوں کی لو تک سرخ پڑ چکی تھی۔ حالانکہ نہ تو اریان کچھ بولا تھا اور نہ ہی اس نے کوئی گستاخی سرزد کی تھی۔ کچھ سیکنڈز گزرنے کے بعد
اس کو احساس ہوا وہ دوپٹے کے بغیر کھڑی ہے۔ عنایا نے دوپٹے کی تلاش میں اپنے کمرے میں تیزی سے نظریں دوڑائیں۔ بیڈ پر اپنے سوٹ کے ساتھ کا ہم رنگ دوپٹہ دیکھ اس کی گھومتی آنکھیں رکیں۔ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ عنایا نے بیڈ کی جانب قدم بڑھائے۔ اس کا ارادہ بھانپ کر اریان جینز کی پاکٹ سے ہاتھ نکالے اور تیزی سے عنایا کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے عنایا بیڈ تک پہنچتی اور دوپٹہ اٹھاتی، عنایا کی نازک کلائی اریان کی مضبوط گرفت میں آئی۔ عنایا کی جانب دیکھے بغیر سامنے دیوار پر نظریں جمائیں۔ اریان نے عنایا کی کلائی کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ اریان کے ہلکا سا جھٹکنے پر وہ کٹی ڈال کی مانند سیدھا اریان کے سینے سے ٹکرائی۔ اریان کے اتنا قریب ہونے پر اس کے مخصوص پرفیوم کی خوشبو عنایا کی سانسوں میں گھلنے لگی۔ اریان کے اچانک عمل پر عنایا نے بکھلا کر اریان کی جانب دیکھا۔ وہ پہلے ہی کالی آنکھوں میں پیار و محبت سمائے عنایا کو تک رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اریان کی کالی خوبصورت آنکھوں مسلسل اپنے چہرے پر جمے دیکھ عنایا لڑکھڑا کر بولتی اس سے فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کیوں؟ میں اپنے سسرال نہیں آ سکتا کیا؟ یا پھر میرے سسرال آنے پر کوئی پابندی عائد ہے؟ اریان اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کو اپنی جانب کھینچ گیا۔ تھوڑی سی مزاحمت کی بدولت جو فاصلہ عنایا نے اس کے اور خود کے بیچ قائم کیا تھا اب وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ وہ اب مکمل طور پر اریان کے حصار میں کھڑی تھی۔ اریان کی گرم سانسیں عنایا کے چہرے پر پڑتی اس کا چہرہ جھلسانے لگیں۔ باقی باتیں گھر جا کر ہوں گی۔ بیڈ پر پڑا ہے، اپنا دوپٹہ اٹھاؤ، اپنا فون پکڑو اور میرے ساتھ چلو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ عنایا کے چہرے پر موجود چاکلیٹی براؤن بالوں کی شریر لٹیں عنایا کے کان کے پیچھے اڑیستے اس کے گال پر اپنی بیئرڈ رب کرتے ہوئے وہ بولا، چھوڑے مجھے، میں نے نہیں جانا۔ وہ اریان کے ہاتھ سے اپنی کلائی آزاد کروانے کی کوشش کرتے رک رک کر بولتی اریان ملک کو ایک بار پھر اپنا اسیر کر گئی۔ اریان نے چہرہ اٹھا کر اس کو دیکھا۔ اس کے اتنے شدت پر عنایا کا گال اس کی اتنی سی شدت پر ہی عنایا کا گال سرخ ہو چکا تھا۔ کاٹن کینڈی، میری چوزی، میں نے تم سے پوچھا تھوڑی ہے، میں نے تو تمہیں بتایا ہے کہ تم ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ گھر واپس جا رہی ہو۔ اریان کے ٹھوس لہجے پر عنایا اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جا رہی اور مجھے اب آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ اپنی نم آنکھوں سے اریان کو تکتی وہ انجام کی پرواہ کیے بغیر گویا ہوئی۔ وہ جو عنایا کا حسین روپ دیکھ اتنے دنوں سے عنایا سے دور رہے، اس کی ذرا سی قربت محسوس کیے ہی بہکنے لگا تھا۔ اب عنایا کی بات سن کر اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ ایک تو صبح سے وہ اس کے انتظار میں تھا کہ چلو کچھ دیر حارث انکل کے گھر رہ لے، شام تک آ جائے گی یا اس کو ٹیکسٹ کر دے گی۔ اس کا خیال تھا وہ عنایا کو بتا چکا ہے کہ وہ اس سے دور نہیں رہ سکتا تو وہ حازم کے ساتھ آ جائے گی یا اس کو کال کر کے بلا لے گی۔ اسی لیے تو اس نے گاڑی میں بھی اس سے کوئی سوال نہ پوچھا تھا، اور یہ چوزی اس کو تکلیف پر تکلیف دیتی چلی جا رہی تھی، پہلے 4 سے 5 دن کچھ نہ کھا کر، اور اب اس کو دوری کی سزا سنا کر تکلیف دے رہی تھی۔ میری جان مجھ سے بہت ناراض ہے نا؟ ہونا بھی چاہیے۔ ابھی آؤ میرا روندو بچہ، گھر چلیں، باقی کی ناراضگی گھر جا کر دکھا لینا۔ اریان نرمی سے بولتا اس کو بہلاتے ہوئے گویا ہوا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، اور آپ کے ساتھ تو ہرگز نہیں۔ عنایا سختی سے بولتی یکدم ہی اریان کے سینے پر ہاتھ رکھے اس سے دور ہوئی۔ عنایا کی حرکت پر اریان سپاٹ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔
عنایا کا خود سے دور جانا اس کے تن بدن کو آگ لگا گیا تھا۔ عنایا خود چل رہی ہو یا پھر میں تمہیں اپنے طریقے سے لے کر جاؤں؟ اریان کی سرد آواز کمرے میں گونجی۔ عنایا کا سانس اٹک گیا کیونکہ اریان کو غصے میں دیکھ اس کو اریان سے خوف آنے لگا تھا، پر یہ بھی طے تھا اس پر وہ اریان کی ماننے والی تو ہرگز نہ تھی۔ میں نے نہیں جانا۔ اریان کے ذرا سختی سے بولنے پر وہ ڈرتے ہوئے اٹک اٹک کر بولی۔ ہیزل آنکھیں چھلکنے کو تیار تھیں۔ اریان کچھ پر خاموشی سے کھڑا اس کو دیکھتا رہا۔ اس سے پہلے عنایا کی نم آنکھوں سے آنسو چھلکتے، اس کے گال بھگوتے وہ عنایا کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کی جانب بڑھا اور اس نازک سی لڑکی کو اپنے مضبوط بازوؤں میں بھر گیا۔ چھوڑیں مجھے، اریان، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اپنا وجود اریان کی باہوں میں محسوس کیے۔ جہاں گرنے کے ڈر سے اس نے اپنے دونوں بازو اریان کی گردن میں حائل کیے تھے، وہیں وہ اس اچانک ہونے والے عمل پر کچھ نہ سمجھتے ہوئے تیزی سے بولی۔ فی الحال کر تو کچھ نہیں رہا، بس اپنے روندو بچے کو گھر لے کر جا رہا ہوں۔ اریان بظاہر تو سنجیدگی سے بولا، پر اس کی آنکھوں کی مسکراہٹ عنایا سے چھپ نہیں سکی تھی۔ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ ہر بار آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ کب سے پلکوں پر اٹکے آنسو اب پلکوں کی باڑ توڑتے بہنے لگے۔ روتے ہوئے وہ اریان کی باہوں میں مچلتی گویا ہوئی۔ جب تمہارا کچھ نہیں لگتا تھا تب تم سے زبردستی اپنی بات منوا کر نکاح نامے پر سائن لے لیے تھے۔ میرے روندو بچے، اب تو تمہارا مزاجی خدا ہوں۔ یہاں پہ مسٹیک ہے، مجازی خدا ہے، تو پروف ریڈنگ ایز یوزول میں نے نہیں کرنی ہوتی، سو گزارا کریں ایسے ہی، کیا کہہ سکتے ہیں۔ کہاں پہ تھی میں بھول ہی گئی ہوں۔ اگین ریڈ کر لیتے ہیں۔ میرے روندو بچے، اب تو تمہارا مجازی خدا ہوں۔ زبردستی کرنے کا کیا، بلکہ سب کچھ ہی کرنے کا پرمٹ موجود ہے میرے پاس۔ اریان کی بات سن کر عنایا کی بات سن کر اریان سر جھکائے اس کو مسکراتی آنکھیں عنایا کی نم ہیزل میک اپ سے سجی آنکھوں میں ڈالے بولا اور دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ آپ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں مما کو بتاؤں گی، خالہ کو بھی بتاؤں گی، روحان انکل اور لالا کو بھی بتاؤں گی۔ وہ سب بتاؤں گی جو آپ نے میرے ساتھ کیا تھا۔ آپ کا سارا بیہیویئر بتاؤں گی۔ یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ مجھے اکیلا سلاتے تھے اور خود صوفے پر سو جاتے تھے۔ عنایا نے اس کو دھمکی دینی چاہی کیونکہ خود تو وہ اس ڈریگن کی باہوں سے نکلنے سے قاصر تھی۔ ہاں کیوں نہیں چوسی، شوق سے بتانا، بلکہ حارث انکل کو بھی سب کچھ بتانا۔ پھر میں بھی بتاؤں گا کہ ساتھ کو کسی اور نے نہیں، اسی چوسی نے کال کر کے انگیجمنٹ کا انفارم کیا تھا۔ اریان بھی الٹا اس کو دھمکی دینے والے انداز میں بولا۔ اس کو یوں ہی اپنی باہوں میں اٹھائے وہ کمرے کا دروازہ کھولے باہر نکلا۔ آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں؟ اریان کے بولنے پر وہ صدمے سے ہیزل آنکھیں کھولے اریان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی حرکت پر اریان اب باقاعدہ مسکرانے لگا تھا۔ شروع کس نے کیا تھا؟ اور ہاں چوزی، یہ جو تم آنکھیں کھولے ٹکر ٹکر مجھے دیکھ رہی ہو نا، مزید خود کو مشکل میں ڈالتی جا رہی ہو۔ اریان مسکراتا ایک آنکھ پنک کیے بولا۔ چھوڑیں مجھے، چھوڑیں پلیز۔ اریان کے مسکرانے پر وہ مزید غصے میں آتی اب باقاعدہ بچوں کی مانند ٹانگیں ہلائے اس کی باہوں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے چیخنے لگی۔ چپ چاپ لیٹی رہو، ایک تو جھولے مل رہے ہیں، اوپر سے تمہاری چونچوں ہی ختم نہیں ہو رہی۔ بس جب کہہ دیا ہے میں نے کہ تم میرے ساتھ چل رہی ہو تو چل رہی ہو، کیوں چیخ کر سب کی نیند ڈسٹرب کرنی ہے؟ اریان نے اس کو آنکھیں دکھائیں۔ نہیں 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 جانا آپ کے ساتھ، کہیں نہیں جانا، وہ حلق کے بل چلائی۔
یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ لڑکا پاگل ہو گیا ہے کیا؟ حازم جو رائما کو دیکھنے کمرے سے باہر نکلا تھا، پچھلے کافی ٹائم سے وہ رائما کا انتظار کر رہا تھا۔ اب تو 12 بجنے والے تھے پر رائما اب تک کمرے میں نہیں آئی تھی۔ رائما کو دیکھنے کے لیے ہی وہ کمرے سے باہر نکلا تھا، پر انایا کی آواز سن کر اس نے نظریں اٹھا کر اوپر کی جانب دیکھا۔ جب انایا کو اریان کی گود میں مچلتے اور اس کو چھوڑ دینے کے لیے چیختے دیکھ وہ غصے سے بڑبڑاتا تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگا۔ ابھی اس نے چند قدم ہی آگے بڑھائے تھے جب حازم خان کی بھاری کلائی کسی کی نازک گرفت میں آئی۔ حازم خان کو یوں ہاتھ لگانے کی جرأت یقیناً رائما حازم کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ پلٹا۔ جب رائما نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھے اس کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ یہ پاگل کیا کر رہا ہے؟ آگے انایا کی طبیعت خراب ہے، اگر ذرا سا بھی بی پی شوٹ ہوا تو اس کے لیے خطرہ ہے۔ وہ رو رہی ہے، چیخ رہی ہے کہ اسے نہیں جانا، پھر اس کی ہمت کیسے ہوئی یہ زبردستی لے کر جا رہا ہے۔ وہ غصے سے سرخ پڑتی آنکھیں لیے دبے دبے لہجے میں گرایا، ہاتھ چھوڑے میرا، ابھی اس کی طبیعت صاف کرتا ہوں۔ حازم نے رائما کے ہاتھ سے اپنی گلائی چھڑوائی۔ اف! رائما اپنا سر پیٹ کر رہ گئی۔ ایک تو یہ سائیکو خان ہمیشہ مرنے مارنے کے لیے تیار رہتا تھا، یہ نہیں کہ انسان بات ہی سن لے۔ کیا کر رہے ہو حازم؟ پہلے میری بات تو سن لو۔ رائما جلدی سے اس کے پیچھے بھاگتی، اس کا بازو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھامے آہستگی سے بولی، وہ ناراض ہے اریان سے اسی لیے نہیں جا رہی، ناراض ہو کر یہاں آئی تھی، پر اریان اس کو واپس لے جانا چاہتا ہے۔ رائما آہستگی سے اس کو سارا معاملہ بتانے لگی، یہ بات چھوڑ کر کہ انایا اریان سے ناراض کیوں ہے، ورنہ حازم سے کوئی امید نہ تھی کہ ابھی یہاں حازم اپنی لاڈلی بہن عنایہ خان کے ساتھ اریان کے کیے گئے رویے کا سن کر تیسری جنگ عظیم شروع کر دیتا۔ ٹھیک ہے، عنایہ ناراض ہے، پر یہ کوئی طریقہ نہ ہوا اس کو لے کر جانے کا۔ جب وہ نہیں جانا چاہ رہی ہے تو کیوں لے کر جا رہا ہے؟ حازم کا غصہ کسی صورت بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ اریان انایا کو لیے اب مین ڈور کی جانب بڑھا، پر انایا کی چیخو پکار کے ساتھ گھر نہ جانے کی رٹ اب تک قائم تھی۔ اریان انایا کو لیے ان دونوں کی نظروں کے سامنے سے گزرتا باہر بڑھ گیا۔ فرنٹ ڈور کھولتے اریان نے انایا کو فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا کار لوک کر گیا۔ یار رائما وہ رو رہی تھی، اس نے نہیں جانا تھا، اریان کے ساتھ وہ بول رہی تھی۔ گاڑی سٹارٹ ہونے اور گاڑی کے آگے بڑھنے کی آواز سن کر حازم پریشانی سے اس کی جانب دیکھے بولا، دیکھو حازم، انایا اس سے ناراض تھی، ان میں جو بھی خراب ہوا ہے بہتر نہیں ہے کہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے۔ انایا نے ہم سے یا کسی سے کوئی بات ڈسکس نہیں کی، ان دونوں کا آپس کا معاملہ ہے، وہ لوگ خود ہی سالو کر لیں گے۔ رائما اس کو سمجھانے والے انداز میں بولی۔ رائما کی بات سمجھتے ہوئے حازم چہرے پر پریشانی کے تاثرات سجائے بس اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ فکر نہیں کرو، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ رائما اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اس کو تسلی دیتے ہوئے بولی۔ حازم نے گہرا سانس بھرا۔ اب روم میں چلیں، بہت نیند آ رہی ہے۔ رائما سرخ ہوتی نیلی آنکھیں ملتے ہوئے بولی۔ ہاں نہ چلیں، پتہ نہیں اتنی دیر سے کہاں گئی تھی، کب سے روم میں آپ کا ویٹ کر رہا تھا۔ اتنی بار بولا ہے آپ کو کہ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھا کریں، ریسٹ کیا کریں اور جلدی روم میں آیا کریں، آپ کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، پر میری بیوی کو تو سب کی پرواہ ہے اپنے شوہر کے علاوہ۔ حازم برا سا منہ بنا کر گویا ہوا۔ ایک تو سائیکو خان، تم میری سمجھ سے باہر ہو۔ رائما نفی میں سر ہلاتی جی جان سے مسکراتی اس کے ہمراہ اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ وہ ایسا ہی تھا، کبھی رائما کے سامنے بالکل ضدی بچے کی مانند بن جاتا،
کبھی جنونی پاگل اور سائیکو خان کے علاوہ نہ جانے کیا کیا بن جاتا تھا۔ وہ حازم خان ہی کیا جو کسی کی سمجھ میں آ جائے۔ حازم اس کے ساتھ چلتے اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے بولا، کالے رنگ کی فارچونر خالی سڑک پر دوڑتے تیزی سے اپنی منزل کی جانب رواں تھی۔ رات کے پہر اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں اکا دکا گاڑیاں ہی سڑک پر دکھائی دے رہی تھیں۔ اریان نے ڈرائیو کرتے ایک نظر انایا کی جانب ڈالی۔ اپنا رخ مکمل طور پر کھڑکی کی جانب کیے وہ باہر دیکھنے کے ساتھ ساتھ آنسو بہانے میں بھی مصروف تھی۔ اریان خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ گاڑی میں انایا کی ہچکیاں وقتاً فوقتاً گونج رہی تھیں۔ اب بھی وہ زور و شور سے آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ ملک ولا کے سامنے پہنچتے اس نے گاڑی کو بریک لگایا اور ہارن دیا۔ 1 منٹ سے پہلے واچ مین ملک ولا کا مین گیٹ کھول گیا۔ اریان کی گاڑی ملک ولا کے وسیع و عریض پورچ میں داخل ہوئی۔ گاڑی پورچ میں رکنے کے بعد اریان ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولے باہر نکلا اور انایا کی سائیڈ کا دروازہ کھول گیا۔ باہر آؤ۔ انایا کی سوجھی سرخ آنکھیں دیکھ وہ لب بھینچے گویا ہوا۔ انایا نے ایک شکوہ گناہ سی نگاہ اریان پر ڈالی اور اپنا چہرہ دوسری جانب کر گئی۔ حیضر رنگ آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو جاری ہو چکے تھے۔ اریان نے ہاتھ بڑھا کر انایا کا بازو تھاما۔ چونکہ اریان کی گرفت نرم تھی، انایا تیزی سے اپنا بازو اس کے ہاتھ سے چھڑوا کر آگے کو کھسکی۔ اریان نے ایک گہرا سانس بھرا، پر اگلے ہی سیکنڈ انایا کا بازو اریان کی آہنی گرفت میں آیا۔ انایا کے لبوں سے ایک سسکی آزاد ہوئی۔ اریان کی گرفت اس قدر سخت تھی کہ انایا تڑپ کر رہ گئی۔ انایا کے آنسوؤں کی پرواہ کیے بغیر وہ انایا کو اپنی جانب کھینچتے ایک جھٹکے سے اس کا وجود اپنے کندھے پر لاد گیا۔ میں نے نہیں جانا، مجھے میرے گھر چھوڑ آئے، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ اریان کی پیٹھ پر اپنے نازک ہاتھوں سے مکے برسائے وہ روتے ہوئے چیخی۔ اس کے نازک ہاتھوں کا اریان جیسے سٹون مین پر تو کوئی اثر ہونا نہ تھا، البتہ انایا کے ہاتھ 3-4 مکوں میں ہی سرخ پڑ چکے تھے۔ اریان گاڑی لاک کیے ملک ولا کے اندرونی حصے میں داخل ہوتا سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ تیزی سے کمرے میں داخل ہوتے ڈور لاک کرنے کے بعد وہ بیڈ کے قریب بڑھا اور انایا کو بیڈ پر پٹک گیا۔ انایا بیڈ پر گرتے ساتھ ہی ہچکیوں سمیت بچوں کی مانند رونے لگی۔ مجھے نہیں آنا تھا یہاں، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ وہ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اریان کو دیکھتی حلق کے بل چلائی۔ اریان جو نرمی سے اس کو خاموش کروانے لگا تھا، انایا کی بات سن کر اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا تھا۔ چپ، بالکل چپ، مجھے آواز نہ آئے تمہاری۔ اریان مکمل قوت سے دھاڑا۔ اریان کے دھاڑنے پر انایا کانپ کر رہ گئی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم نے میرے ساتھ نہیں رہنا۔ اریان غصے سے بولتے انایا کے دونوں ہاتھ کلائی سے جکڑے اس کے سر سے اوپر بیڈ پر پن کیے اس کے اوپر جھکا۔ اریان کے اس جارحانہ عمل پر انایا سانس روکے اریان کا غصے سے سرخ ہوتا چہرہ تکنے لگی۔ ایک بات آج کان کھول کر سن لو اور اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بھی بٹھا لو۔ اریان اپنی شہادت کی انگلی اس کی پیشانی پر رکھے بولا، جب تک اریان ملک زندہ ہے تمہیں اسی کے ساتھ اسی کی بن کر اسی کے ہی دسترس میں رہنا ہوگا۔ وہ انایا کے چہرے پر پھنکارا۔ انایا ہچکولے کھاتے وجود کے ساتھ اس کو دیکھ رہی تھی۔ اریان کا غصہ دیکھ کر ہی اس کی زبان گویا تالو سے چپک کر رہ گئی تھی۔ آج کے بعد اگر تم نے مجھ سے دور جانے کی بات کی نا، تمہاری زبان کاٹ کر تمہارے ہاتھ میں پکڑا دوں گا۔ وہ سرخ آنکھیں لیے اس کے چہرے پر دھاڑا۔ اس کے یوں دھاڑنے پر انایا ڈر سے
अनाया डर कर सख्ती से अपनी आंखें मीच गई। जल्द ही अरियान को एहसास हुआ अनाया उसकी गिरफ्त में कब अनाया को नहीं नहीं अनाया को उसकी गिरफ्त में कपकपाते देख उसे एहसास हुआ वो गुस्से में कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर गया है। अरियान ने एक गहरा सांस भरकर खुद को पुरस्कून किया। कॉटन कैंडी। अनाया की दोनों कलाइयां अपनी गिरफ्त से आजाद किए वो नरमी से बोला। अरियान के नरमी से बोलने पर अनाया की बंद आंखों से टिप टिप आंसू गिरते बहना शुरू हुए। अनाया, आई एम सॉरी। अनाया के कपकपाते हाथों को थामे उसने अनाया की दोनों कलाइयों को बारी बारी अपने लबों से छुआ जहां अरियान की सख्त गिरफ्त के सबब सुर्ख निशान पड़ चुके थे। आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। वो अनाया के हाथ की पुश्त पर अपना लम्स छोड़े बोला। अनाया के हाथ अब भी अरियान की गिरफ्त में ही थे। अनाया ने मज़ाहमत करने की गलती हरगिज़ ना की थी। वो आंखें नीचे अपना चेहरा साइड पर किए बुरी तरह रोने लगी। उसके रोने की शिद्दत में इजाफा हुआ। अनाया का अरियान से डर कर रोना उसको तकलीफ देने लगा था। अनाया, कॉटन कैंडी प्लीज सोई, इधर देखो मेरी तरफ। अरियान उसके बहते आंसू साफ किए उसका चेहरा नरमी से थामे अपनी जानिब किया और बेकरारी से बोला। नो नो। ब्रैकेट हिचकी। मुझे आपसे डर लग रहा है। मुझे मुझे मम्मा के पास जाना है। बच्चों की मानित रोते वो मासूमियत से बोली। मैं कुछ नहीं बोलूंगा अपनी चूजी को। बस पता नहीं क्यों इतना गुस्सा आ गया। तुमसे दूर नहीं रह सकता पर आई प्रॉमिस अब कुछ नहीं कहूंगा। बस माफ कर दो। अरियान को अब समझ नहीं आ रहा था वो किस तरह उसको चुप करवाए। अनाया की पेशानी को अपने लबों से छूते वो इल्तिजाइया लहजे में बोला। अनाया का इतनी शिद्दत से रोना उसके खौफ से कपकपाना अरियान की बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। अनाया ने अपनी आंखें खोली। सुर्ख सूझी आंखें अरियान की काली आंखों से टकराईं। नहीं, माफ नहीं करूंगी। बुरे हैं आप, बहुत बुरे हैं। हमेशा गुस्सा करते हैं। उस दिन भी इतनी जोर से डांटा था, इतनी जोर से हाथ पकड़े और और आज भी इतनी जोर से हाथ पकड़ कर डांटा। यू हर्ट मी, बुरे हैं आप। बच्चों की मानित रोते हुए बोलती वो इस सितमगर से उसी की शिकायत करने लगी। अब कभी नहीं करूंगा। अरियान उसके छोटे छोटे गुलाबी हाथ लबों से लगाए बोला। नहीं, आई आई हेट यू। अरियान की जानिब देखे वो गोया हुई। मेरे पास नहीं आते थे। खुद आप सोफे पर सो जाते थे। मैं सारी रात रोती थी, मुझे सुलाते नहीं थे। अनाया ने एक और शिकवा किया। अब कभी अपनी जान से दूर नहीं जाऊंगा, ना ही उसको जाने दूंगा। अरियान ने शिद्दत से उसकी नम आंखों को चूमा। मेरी किसी बात का जवाब तक नहीं देते थे। इस्लाम का जवाब भी नहीं देते थे। मैं मेरा सर्व किया हुआ खाना भी नहीं खाते थे। मेरे हाथ से किया गया कोई काम आपको अच्छा नहीं लगता था। अब मैं कभी भी आपका कोई काम नहीं करूंगी। अनाया ने एक बार फिर शिद्दत से अपनी आंखें मींची। मेरी मेरी इतनी तबीयत खराब थी, मैं बताना चाहती थी। कुछ कुछ खाया नहीं जा रहा था। हेडेक थी बहुत ज्यादा। पर आप कुछ सुनते ही नहीं थे। अनाया बोल रही थी और अरियान ने उसको बोलने से ना रोका था। मैं मर जाती तो फिर आप। अनाया अभी बोल ही रही थी जब अरियान ने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले उसके लबों पर अपना हाथ जमाया। अगर मैं मर जाती। फकत एक जुमले ने अरियान मलिक की रूह खींच डाली थी। अनाया खामोश होती अरियान के चेहरे से नजरें हटाती रोने लगी। मत करना मेरे काम। मैं अपने रोंदू बच्चे के काम कर लूंगा। मैं अपनी चूजी को खाना खिला लूंगा। पर अपने ड्रैगन को माफ कर दो। अरियान मध्यम आवाज में बोला। अनाया ने नफी में सर हिलाया। आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दो।
آج کے بعد سے اریان ملک کبھی بھی اپنی جان پر نہ تو غصہ کرے گا نہ ہی اسے کوئی تکلیف دے گا، پر اس بار معاف کر دو۔ اریان کے لہجے پر نہ چاہتے ہوئے بھی انایا اس کی جانب دیکھنے پر مجبور ہو گئی، پر اریان کی کالی آنکھوں میں سرخی کے ساتھ ہلکی سی نمی دیکھ وہ حیران ہوتی اپنا رونا بھولے اب اس کو یکٹک دیکھ رہی تھی۔ وہ وجاہت سے بھرپور مرد اپنی بیوی کے اس طرح رونے پر اور ناراض ہونے پر بے بس ہو رہا تھا۔ انایا کو یوں اپنی جانب تکتے دیکھ اریان جھکا اور اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر اپنا لمس چھوڑنے لگا، گویا اپنے پیار بھرے لمس سے وہ اپنے رویے کا ازالہ کرنا چاہتا ہو۔ انایا نے خاموشی سے اس کی گردن کے گرد اپنے بازو حائل کیے۔ اتنے دنوں سے وہ خود اریان کی پیار بھری آغوش کے لیے ترس چکی تھی، تو وہ کیوں نہ اس کی باہوں میں ٹوٹ کر بکھرتی۔ بس بہت رو لیا میری کوٹن کینڈی نے، اب اور نہیں۔ انایا کے آنسو اپنے لبوں سے چنتے وہ بولا، اور دیکھو 12:10 12 بجے سے 10 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، دیکھا لیٹ کروا دیا نا۔ اریان انایا کے گال صاف کیے شکوہ کن لہجے میں بولا۔ انایا نے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ ہیپی برتھ ڈے مائی ڈیئر وائف، اریان مسکرا کر بولا۔ اریان کے بولنے پر انایا حیران ہوئی، وہ تو اپنی برتھ ڈے تک بھول گئی تھی، اور اس سے بھی حیرت انگیز بات تو یہ تھی کہ اریان اس کو برتھ ڈے وش کر رہا تھا۔ آج سے پہلے اریان نے کبھی بھی اس کو برتھ ڈے وش نہیں کیا تھا۔ آج کا دن میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج ڈریگن کی چوزی اس دنیا میں آئی تھی۔ اب اگر میرے روندو بچے کے گلے شکوے ختم ہو گئے ہوں تو کیک کاٹ لیں، اور اگر کوئی شکوے گلے ہیں تو وہ ساری رات پڑی ہے بعد میں ختم کر دوں گا۔ اریان بیڈ کے سامنے ٹیبل کی جانب اشارہ کرتے بولا۔ انایا کو حیرت کا ایک دوسرا جھٹکا لگا۔ سامنے پڑا ٹیبل گلاب کی پتیوں سے سجا تھا، صوفے پر ریڈ ہارٹ شیپ کے بلونز کے ساتھ سفید رنگ کا تقریباً انایا کے ہی سائز کا بھالو پڑا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ گفٹ شیٹس میں ریپ بہت زیادہ گفٹس پڑے تھے۔ گلاب کی پتیوں سے سجے ٹیبل پر کیک کے ساتھ انایا کا پسندیدہ فاسٹ فوڈ بھی موجود تھا۔ انایا حیرت سے اریان کو دیکھنے لگی۔ آئی نو، آج سے پہلے کبھی بھی تمہیں کوئی گفٹ نہیں دیا تھا، نہ ہی کبھی تمہیں وش کیا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک جب بھی تمہاری برتھ ڈے پارٹی میں جاتا تھا تمہیں وش کیے بنا کوئی بھی گفٹ دیے بغیر ہی واپس آ جاتا تھا۔ اریان اپنی ہی حرکت پر ہنسا تھا۔ انایا خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ پر تمہیں گفٹ نہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ میں تمہارے لیے کچھ خریدتا ہی نہ تھا۔ ہر سال تمہاری برتھ ڈے سے 2 ماہ پہلے ہی میں گفٹس لے لیتا تھا، پر تمہیں دینے کے لیے، تمہیں برتھ ڈے وش کرنے کے لیے میں اس دن کے انتظار میں تھا جب میرے اور میری چوزی کے علاوہ ہمارے درمیان کوئی نہ ہو۔ میری چوزی میری دسترس میں ہو، اور آج وہ دن ہے جب انایا خان اریان ملک کی بن کر، سر سے لے کر پیر تک اریان ملک کی ملکیت ہو کر اریان کے پاس موجود ہے۔ اریان نے شدت سے انایا کے گال چومے۔ انایا اس کی شدت پر کسمسا کر رہ گئی۔ بٹ یو نو چوزی، ہم آج بھی اکیلے نہیں ہیں۔ اریان مسکرایا تھا۔ اریان کی بات سمجھ کر انایا کے گال سرخ ہوئے۔ تھینک یو سو مچ، میری زندگی میں آنے کے لیے، مجھے اتنی بڑی خوشخبری دینے کے لیے، میری زندگی مکمل کرنے کے لیے۔ اریان نے انایا کی پیشانی چومی۔ میں بہت خوش ہوں انایا، اتنا زیادہ کہ میں بتا نہیں سکتا۔ یہ احساس ہی الگ ہے، اور اوپر سے یہ خوشی اس سے بڑھ کر ہے کہ 2 شیطان جنہوں نے آج بھی ہم دونوں کو تنہا نہ چھوڑ کر میرے رنگ میں بھنگ ڈالا ہے، وہ ٹوئنس ہیں۔ اریان مسکرا کر بولتا انایا کو بیڈ سے کھڑا کرتے ٹیبل کی جانب بڑھا۔ انایا کو نائف تھی اس کو کیک کٹ کرنے کا بولتے وہ خود اب اس کے قریب کھڑا ہو چکا تھا۔ ڈارک چاکلیٹ کیک پر بہت ہی خوبصورت انداز میں ہیپی برتھ ڈے کاٹن کینڈی لکھا گیا تھا۔ انایا نے ہاتھ بڑھا کر کیک کاٹا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو،
हैप्पी बर्थडे डियर वाइफ, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरियान की भारी खूबसूरत आवाज़ कमरे में गूंजी। अनाया के केक काटने पर अरियान ने केक का एक छोटा सा टुकड़ा लिए अनाया की जानिब बढ़ाया। आप नहीं खाएंगे? अनाया उसके हाथों से केक खाते उससे दरियाफ्त करने लगी। खाऊंगा ना, पर अपने तरीके से। अरियान अपने हाथ में मौजूद क्रीम अनाया के गाल पर लगा गया और फिर अनाया को समझने का मौका दिए बगैर वो उसके गाल पर झुक गया। अनाया सख्ती से उसकी शर्ट्स का कॉलर दबोचती, आंखें मूंद गई। काउंट कर लेना, पूरे 88 गिफ्ट होंगे। हर साल 4 लेता था। कई पल अनाया के चेहरे पर झुके रहने के बाद वो सीधा होता सोफे और ज़मीन पर मौजूद तहाइफ को देखकर बोला। अनाया इतनी ज़्यादा तहाइफ को देखकर रह गई। जहाँ वो खुश थी वहीं वो अरियान की इस शिद्दत और अपने लिए दीवानगी देख हैरान भी बहुत ज़्यादा थी। अच्छा खैर, ये सब सुबह कर लेना। अभी इधर आओ, बैठो। मुझे पता है तुमने खाना नहीं खाया हुआ, बल्कि इतने दिनों से सही से कुछ खाया ही नहीं हुआ। वैसे मेरी मासूम चूसी, अगर मैं तुम्हारे हाथ से सर्व किया हुआ खाना नहीं खाता था तो बाहर सबके साथ बैठकर भी नहीं खाता था। अगर तुमसे दूर जाता था और तुम सारी रात जाग रही होती थी तो सोता तो मैं भी नहीं था। अरियान सामने पड़े टेबल से लोडेड फ्राइज कांटे में फंसाए अनाया के लबों के करीब करते बोला। हल्की फुल्की बातें करते वो अनाया को खाना खिला रहा था और अनाया उसके हाथों से अब खाना खाने लगी थी। नाराजगी के गुस्से के बादल छट चुके थे। आने वाली जिंदगी अब बेहद हसीन होने वाली थी। सो रीडर्स, ये थी आज की एपिसोड। होप सो यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। लगता है आप लोग भूल जाते हैं। तो एक सब्सक्रिप्शन में कुछ नहीं होता, सिर्फ 1 सेकंड जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। राइटर को अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।